आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़राद अकबर शाहीन खुश आमदीद कहता हूँ शाहीन की परवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़रा और कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं अहम मसाइल को। जी नाज़रीन, आपको पता है कि आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है रावलपिंडी में अहले तशी उलमाए कराम से मुलाकात की है। कौमी सलामती और बैनुल सूबाई अहम आंगिक पर तबादला ख्याल किया। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जनाब फील्ड मार्शल साहब, पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, इत्तेहाद, रवादारी, कौमी यकजहती को फ़रोग़ में उलमाए कराम करीबी जो है वो किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जी, आपको पता है कि मेरा स्टार्ट हमेशा ऐसा होता है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मातली, हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानियों को एक बार मैं दिल से फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जो हमारे साथ मौजूद है, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। बारिशें तेज़ थीं, कल भी बारिश की वजह से नहीं आ पाए, आज बारिश को चीरते हुए आ गए। सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। नसीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से? पूरे रमज़ान में आपसे मुलाकात नहीं हुई, सर मुसरिफ़ात थी, मेरी अदर शहर में थी, तो मैंने कहा आज आपके प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। सर एक दिन पहले आ गया, अगर कल आते तो चांद रात की ईदी लेनी पड़ती, फिर आपको देनी पड़ती है। भाई हमारे आपको देंगे इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं वॉइस ऑफ कराची, दबंग गुफ्तगू करते हैं और इस्लाही तनकीद करते हैं, जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, ताजिर रहनुमा हमारे। आप कैसे हैं इस महंगे बजट के दौर में? आपकी जेब में कितने पैसे हैं? कुछ बचे बचे ख़त्म हो गए? जी वालेकुम सलाम जी, इंशाल्लाह आप इंट्रोडक्शन कराएं तो फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह ज़रूर साथ ही हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद बानी हैं, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज माशाल्लाह आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नसीर भाई, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? बिल्कुल हाजिर हैं, हुक्म करें। आज हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने से जो मुलाकात की, उलमाए कराम ने, अहले तशी उलमाए कराम ने जो मुलाकात की, इस हवाले से कुछ बताएं कि यकजहती और मुत्तहद सारे मुसलमानों को हो जाना चाहिए। अब सर हालात ऐसे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त ये है कि हमें एक साथ जोड़ना पड़ेगा। फ़िरका वरायत, कौमियत, तासुब, इन सब को पीछे छोड़ना है और मुल्क के साथ खड़ा होना है। आज की जो मीटिंग का मकसद मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ दिनों से जो ईरान वॉर चल रही है और इस अफगानिस्तान पे इधर पे हमले कर रहा है, बुज़दिलाना हमले कर रहा है, इंडिया बैठा हुआ तैयार कि भाई हम कौन सा ऐसा मौका मिले हम पाकिस्तान में झपट पड़े, इनकी भूल है। और आज का जो मैसेज है आर्मी चीफ का, मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे शरपसंद लोग थे, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे। तमाम लोग इसमें मैं कह रहा हूँ समझते हैं कि इनको समझ आ गई कि जो आर्मी चीफ साहब जो कहना चाह रहे हैं उनका मकसद क्या था। कुछ शरपसंद लोगों ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर ईरान का साथ ना दिया तो हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के हमारे जो शिया हजरात हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। मैं ये समझता हूँ ये मैसेज था, इनको बुला के बिठा के समझाने का ये था कि सबसे पहले पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। देखें, वक्त ऐसा है कि हमें अपने पाकिस्तान के साथ, पाक अफवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो सरहदों पे वही लोग खड़े हैं। आज हम अगर चैन से बैठे हुए और हम और आप यहाँ बैठ के चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत है, वरना दुश्मन हम पे नजरें गाड़ के बैठा हुआ है, वो कोई मौका जाने नहीं दे रहा। अगर हमारे अंदर हमारे अंदर फ़िरका वरायत हो गई तो हम अपनों से लड़ेंगे, जो बाहर जो हम पे दुश्मन निगाहें लगा के बैठा हम उनसे लड़ेंगे। इस वक्त ये है कि हमें एक इकाई होना पड़ेगा, फ़िरका वरायत पर से पुश डालना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने दुश्मनों पे हावी होंगे इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मकसद है ना, वो इसी सूरत में हो सकता है जब हम एक अल्लाह को मानने और एक नबी के मानने वाली उम्मत बनेंगे ना, तो इंशाल्लाह कोई भी दुश्मन हमें मेली आंख से नहीं देख सकता। और आर्मी चीफ की बात करें, आपने देखा है जिस तरह उन्होंने जवाब दिए, जिस तरह उन्होंने अटैक किए, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इससे पहले भी आर्मी चीफ गुजरे, लेकिन इस आर्मी चीफ ने जो कारनामे करके दिखाएं, मैं ये समझता हूँ हमारी सोई कौम को जगाया है। जो मैं कहता हूँ एक मनफी प्रोपेगेंडे चल रहे थे पाकिस्तान अफवाज के ख़िलाफ़,
وہ اس بیانیے کو دفن کیا ہے جو افواج پاکستان کے خلاف چل رہے تھے. آپ سب کو پتا ہے کون اس کے خلاف کے پیچھے تھا, اور اس کے پیچھے کس کو فائدہ ہو رہا تھا. انڈیا کو ہو رہا تھا, موساد کو ہو رہا تھا. یعنی کہ ان کے جو چیپٹر کلوز کیے ہیں اس آرمی چیف نے اپنے اقداموں سے, انہوں نے جو کاؤنٹر اٹیک کیے ہیں, جو ضرورت مندی سے ان کو جوابات دیے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ نے چاہا تو یہ اسی طرح کا رد عمل رکھیں گے, اور میرے خیال میں دشمن کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی ہوگا. جی ڈاکٹر شبیر صاحب, آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ چند گفتگو کر لیں, چند الفاظ کہہ دیں, پھر اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فراز بھائی, بالکل یہ تو 78 سالوں سے ہی ایک چیز چلی آ رہی تھی کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا جو خواب لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے ہندو بنیا. تو سر اس کا بڑا خوبصورت نام ہے بدبودار مودی. وہ تو یہ ہے نا جی, اس سے پہلے جو اس کے بڑے تھے جو کہ اب وہ ان کے تو میرے خیال وہ ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی کیونکہ وہ جلا دیتے ہیں نا اپنے مردے. تو انہوں نے بہت کوشش کی. پھر وہ ایک ایشو کشمیر, جموں کشمیر کا جو برٹش گورنمنٹ چھوڑ کے چلی گئی, ایک تنازع. تو یہ سارے معاملات جب سے چلے آ رہے ہیں 78 سالوں میں, تو پاکستان کو توڑنے کے لیے پاکستان میں جو ہے فنڈنگ ہوئی دہشت گردی پاکستان کے لیے. توڑنے والے مٹ جائیں گے سر, پاکستان کبھی نہیں مٹے گا بے شک, بے انشاءاللہ. شک. تو انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں, جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ یہود و ہنود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. تو جب یہ چیز ہے تو اس میں تو کسی بھی مسلمان کو, چاہے وہ کسی بھی ہمارے مسلک سے ہو, مسلمان ہے نا جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو جب وہ کلمہ گو ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریاست جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, جو ایٹمی قوت ہے, تمام اسلامی ملکوں میں واحد یہ ہے کہ جو ایٹمی طاقت ہے. پھر اس کی وہ افواج ہیں جو کہ تمام دنیا کی ٹاپ کلاس آپ کہیں کہ افواج میں شمار ہوتی ہیں. تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. پھر 27ویں آپ دیکھیں ماہ رمضان کی 27 تاریخ تھی جب یہ اس کا وجود ہمارا ہوا, پاکستان تو وجود میں آیا. ہاں وجود میں آیا پاکستان. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے ہمارے لیے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تحفہ ہے. تو اس لیے جو ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو یہ میسج دیا ہے نا, یہ صرف اہل تشیع کمیونٹی کو نہیں ہے, یہ ہر اس بندے کو ہے جو مختلف جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے, قومیت میں بٹا ہوا ہے, دیگر مسئلوں میں بٹا ہوا ہے, اور اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے اور اپنے اداروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بلکہ کالر کیا ریموٹولوجسٹ ہیں, روحانی شخصیت ہیں, اور ہمارے گیسٹ ہیں. طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ حیدرآباد سے نہیں آ سکے. حضرت ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر رفیع صاحب, آپ کو جاوید صدیقی صاحب بہت مس کر رہے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے, محبت والے آدمی, اللہ ان کی محبت کو قائم و دائم رکھے. آمین آمین. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو آج ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جو بات سنی نا, جی جی, یہ مجھے بہت دل کو تقویت ملی جی کہ ہر ایک کے دل میں اللہ پاک نے ایک مثبت حصہ رکھا ہے, جی ایک فضیلت والا رکھا ہے. جی, ہم نیگیٹو باتوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کی مثبت باتیں, جیسے ابھی ہمارے کچھ دیر پہلے ایک مہمان کہہ رہے تھے, واقعی یہ عطیہ محمدی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر شبیر صاحب جی کے صدقے میں شبیر بھائی کی بڑی اچھی بات تھی کہ یہ توجہات سرکار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام یہ جو محنت کرنے والے تھے اور ہماری یہ تحریک کے ساتھی تھے, تحریک پاکستان کے, یہ ولی سے کم نہیں تھے. آپ دیکھیں کسی ایک پر بھی آپ دیکھیں کوئی الزام لگا ہو, انہوں نے اتنی سچائی سے محنت کی اور اللہ سے مانگا, اور یہ 27ویں شب کو آزاد ہونے والا وطن خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر آزاد ہوا ہے. جو شخص یہ میں اس کو دعویٰ ہی سمجھیے گا. اب اس پاکستان کی سرحدیں میرے مرشد گرامی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی ایسی بات فرماتے تھے, فرمانے لگے بیٹا آپ یہ نہ سمجھیں پاکستان کی اب سرحدیں کم نہیں ہوں گی, پاکستان کی سرحدیں اب خوب بڑھیں گی.
اور کوئی اس کی سرحدوں کو کم نہیں کر پائے گا. اور ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے, زندہ رہا تو میں دکھا دوں گا, پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہو. اور پاکستان اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مقام کو پاتا جا رہا ہے. اب غیر تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اور ہم کتنے مضبوط ماشاءاللہ ہو چکے ہیں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, شریعت کیا کہتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ تحفہ دینا اور لینا, قبول کرنا, یہ صحیح ہے سر؟ یہ ذرا اس بارے میں بتائیے گا. بالکل, محبت بڑھانے کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, یہ حکم فرمایا کہ تحفہ لیا کرو اور دیا کرو. یعنی تحفہ دینا, اور سب سے پیارا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ عطر فرمایا, عطر, خوشبو دیا کرو. اور جس کی جو حیثیت ہے, اگر کوئی شخص ایک اچھی کتاب, اصلاحی کتاب, دینی کتاب, اخلاقی بہتری کے لیے وہ کتاب اگر دے رہا ہے تو وہ اس کے قیمتاً اس تحفے کو کم نہ سمجھا جائے, اس کی دل کی کیفیت کو دیا جائے, وہ کتنی محبت کرتا ہے جو میرے محبت کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, مجھ سے ناراض ہو جائیں گے ہمارے اسپانسر جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, دی نوبل مین کمپنی ہے ان کی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیپینڈنس پرفیوم آپ ضرور استعمال کریں, اور اس پرفیوم سے جو ہے وہ 24 آورز جو ہے وہ آپ کے جسم میں خوشبو برقرار رہتی ہے. کپڑے دھلنے کے بعد بھی ان کپڑوں کے اندر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, محمد بلال صاحب ڈائریکٹر ہیں, آپ آن لائن چاہیں تو ان سے منگوا سکتے ہیں. اور نوبل مین ہمارے سامنے بھی رکھا ہوا ہے, آپ کو اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. ضرور میں تو کہتا ہوں انڈیپینڈنس پرفیوم ضرور منگائیں اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں. اور خوشیوں کے ساتھ خوشی کا نام آتا ہے, تو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ استاسی ریسٹورنٹ کا نام آتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ استاسی ریسٹورنٹ کے معنی کیا ہیں؟ استاسی ریسٹورنٹ کے معنی ہیں خوشی کے, جو کہ ڈیفینس فیز 8 میں موجود ہے. جس نے یقیناً کراچی آنا ہے, چاہے وہ پنجاب سے آ رہا ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہو, چاہے بلوچستان سے آ رہا ہو, چاہے سندھ کے کسی بھی شہر سے آ رہا ہو, چاہے پاکستان سے باہر سے کراچی آ رہا ہے, اور اس نے استاسی کا مطلب خوشی نہیں سمیٹی تو کچھ نہیں سمیٹا. استاسی کا کھانا ضرور انجوائے کریں, بہت اعلیٰ کوالٹی کا کھانا ہے استاسی ریسٹورنٹ کا. اور اگر آپ نے نہیں کھایا تو کوئی نہ کوئی کمی زندگی میں رہ جائے گی. آپ انڈیپینڈنس پرفیوم لگائیں اور استاسی کا کھانا انجوائے کریں. اور ساتھ میں ایک بہترین ملٹی وائٹامن پروڈکٹ ہے جو کہ دوبارہ ریجوینیٹر کر دیتی ہے, یعنی دوبارہ جوان کر دیتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایسس پلس کیپسول استعمال کریں. فاروق شاہین صاحب کا, شاہین ہیلتھ کیئر کے ڈائریکٹر ہیں, اور اپنی باڈی کو 10 سال بیک لے جائیں, یعنی آپ کی باڈی کے اندر وہ دوبارہ جوان کرنے والی طاقت آ جاتی ہے. تو میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے کہوں گا کہ ایسس کیپسول ضرور یوز کریں. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کہیے. بھائی میں تو آپ کو ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دونوں بیٹوں نے چپکے سے یہ پرفیوم جو ہے نوبل مین کمپنی کا دی انڈیپینڈنس یہ منگوایا, ماشاءاللہ وہ تو اس کے فین ہو گئے, بڑی عمدہ نوٹس ہیں, بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ایک بات میں آپ کو تو ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 کیوں منگائے انڈیپینڈنس پرفیوم؟ آپ نے 3 منگانے چاہیے تھے نا, ایک میرے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا. انڈیپینڈنس پرفیوم آپ خود اکیلے لگائیں گے؟ بچوں کو گفٹ بھی ملا ہے, گھڑی ملی ہے. اچھا گھڑی بھی دی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گفٹ میں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسری بات بھی یہ کہوں کہ واقعی بلا مبالغہ یہ ایسس پلس جو ہے یہ بہت عمدہ کیپسول ہے. اور یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, شاید آپ کو پتہ نہیں کہ یہ میں اپنی والدہ کو بھی استعمال کراتا. اچھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ترقیاں نصیب فرمائے. آمین. میری بات کچھ ادھوری رہ گئی, وہ میں آپ کو جانا نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ ابھی 20 منٹ موجود ہیں. میں ذرا جاوید صدیقی صاحب سے کچھ رائے لے لوں. جی جاوید صدیقی صاحب. ہمارے ہر دل عزیز, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے ہر دل عزیز شخصیت جناب سید عاصم منیر صاحب, جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, انہوں نے پاکستان میں رہنے والوں کے مسلمانوں کا اور دنیا بھر میں رہنے والوں کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. سر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان, جی,
اور جہاں تک آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی بات کی تو ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی. مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کارنامہ اپنی حکمت عملی سے طے کیا، انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے امت مسلمہ کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا، اور یہ خصوصیت ان کو دوسروں سے منفرد اور نمایاں کرتی ہے. ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں، اس چیز کا اندازہ کریں آپ کہ اگر آپ ماضی کے اوراق جھانک کے دیکھیں، ماضی کے جھروکوں میں چلے جائیں آپ، تو پاکستان میں ایک ان اسٹیبلٹی تھی. ٹھیک ہے، کوئی کبھی حملہ کرنے کی باتیں کرتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. چاہے وہ دیکھیں، ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ قرآن میں ارشاد ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی اسٹریٹجی بنائی اور پاکستان کو جو ہے وہ مطلب نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ ہماری ISI، ہماری MI اور خاص کر جو ہمارے عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب کی جو انتہا کوشش تھے، نہ صرف انہوں نے امت مسلمہ کو ایک جگہ یکجا کیا، ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سندور اور تندور دونوں کو گرم کیا. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. اور سب سے پہلے جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو یقین کریں سب کچھ ہے. آپ آج اگر آپ دیکھیں کہ ان ممالک کی طرف اگر دیکھیں جنہوں نے شاید ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے یار کہ وہاں پہ فلاں بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ ترقی ہو رہی ہے، مگر ہم شاید کیونکہ نادان تھے، ہم نادانی میں تھے. مگر اب پتہ یہ چلا کہ جس ملک کے پاس جو یہ فیلڈ مارشل صاحب کی دور اندیشی، اور ڈاکٹر قدیر کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ انہوں نے ایٹم بم بنایا، تو آج شاید وہ بلڈنگ تو زمین بوس ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے ایران کے 4 میزائل جو ہے روک نہیں سک رہے لوگ. آپ میری بات سمجھیں، ٹھیک ہے. تو لبے لباب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے، اور یہ پاک فوج کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ پوری اپنی بزنس کمیونٹی کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے کہ جناب منیر صاحب قدم بڑھاؤ، اور انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے. تو آپ کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے نہ صرف اللہ نے چاہا تو پاکستان کا سر آپ نے فخر سے بلند کیا. آج آپ دیکھیں نا، آپ نے انڈیا کا کیا حال کیا. انڈیا یہ یہودی، یہ گاؤں موتر پینے والے لوگ، ان کو کیا پتا. معذرت کے ساتھ آپ نے جب مودی کا نام لیا تو ہم سب کا وضو خراب ہو گیا، اللہ معاف کر. یقین کر یہ حالت میں ہم مطلب ہمیں اسرائیل سے اور اسرائیل سے نفرت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ یقین کریں. تو بات یہ کہ یہ ہمیں کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور انشاءاللہ سب سے بڑی بات ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے، اور جن لوگوں کے پاس جذبہ ایمانی ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. آپ 1965 کی وار کا اگر پیچھے چلے جائیں تو کیا تھا، انڈیا بڑے مگن میں تھا نا کہ جی ہم لاہور کے اندر جا کے ناشتہ کریں گے. آپ ان سپاہیوں کو یاد کریں، ان شہیدوں کو یاد کریں، یقین کریں جو آپ ٹینک کے نیچے لے گئے، لیٹ گئے، بیٹھ گئے. آج ہمیں قدر کرنی چاہیے ان آزادی کی. خدا کی قسم اگر آپ نے قدر ہم جو ہے نا مطلب آج بھی اگر ہم کبھی کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں رات کو مطلب رمضانوں میں، یا کبھی ابھی بھی ہم شو کے اندر مطلب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سب امن ہماری پاک فوج کا کردار ہے. ماشاءاللہ. یقین کریں یہ پاک فوج نے ہمارا ڈیفنس اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہاں پہ بارڈر پہ ہمارے سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس پہ بھی آ جائیں گے ہم سیاست کی طرف، وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. تو لبے لباب یہ سب سے پہلے پاکستان، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک سپا ہے اور ایک سالار ہے، اور سپا جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے، اور سالار جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں. بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی. جی نصیر بھائی، یقیناً MP آپ ماشاءاللہ منتخب ہوئے اپنے حلقے سے. ظاہر سی بات ہے وہاں کے لوگ آپ کو ہار پہنانے آئے ہوں گے. اچھا، یہ ذاتی طور پہ میری رائے ہے اور گزارش بھی ہے اپنے تمام سیاستدانوں سے کہ چاہے وزیر اعظم بنے، چاہے CM بنے، چاہے منسٹر بنے، چاہے گورنر بنے، چاہے MNA بنے، چاہے MPA بنے، کسی بھی اچھی پوسٹ پہ آئے تو خدا را ہار نہیں پہنے. اب آپ پوچھیں گے ہار کیوں نہیں پہننا؟ کیونکہ ہار اس وجہ سے نہیں پہننا کہ زندگی میں آپ ہمیشہ ہارتے رہیں گے. جیت پہننی ہے آپ نے ہمیشہ. جو بھی آپ کو ہار پہنانے کے لیے آئے آپ اس سے معذرت کر لیں کہ ہمیں ہار نہیں پہننی، ہمیں جیت پہننی ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. تو میری گزارش ہے سب سے، نصیر بھائی آپ سے بھی. اب آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیسی بات ہے، لیکن زندگی میں جیت ہی پہننی چاہیے. کیا رائے آپ کی اس بارے میں؟ بالکل فراز بھی آپ نے ایک اچھا میسیج دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہار نہیں پہننا چاہیے،
जीत के लिए हमने सर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के हार पहनाते हैं, कि ऐसा नहीं कि जिंदगी भर हारता रहे। जी 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 देखिए, एक तो हर डर के पीछे जो है ना, हर डर के पीछे जीत है, और हार के पीछे भी जीत है। ऐसे एग्जैक्टली हार पहन रहे हैं तो उसके मतलब जीत है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल। सर वो हिम्मत है, हार नहीं है। देखिए, अगर हिम्मत है तो जीत है, हार का मकसद तो आपने हारना है। अगर मैं हार गया, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मुझ पर जान की अमन को कुछ अर्ज करूं। नहीं, सुने देखिए, हमारी पाक फौज ने हार नहीं पहनी, हमारी पाक फौज ने जीत पहनी, इंडिया को धूल चटाई। सर इस वक्त भी इंडिया की हिम्मत नहीं है कि वो हम तक पहुंच सके। वो सर जिंदगी में यही हार हमारी कब्रों में भी डाले जाते हैं। यही हार मैं चाहता हूं कि हमारे सियासतदान भी ना पहने। अब ये हार नहीं पहनना चाहिए, जीत पहननी चाहिए, आवाम की खिदमत करनी चाहिए, ताकि हमेशा हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। फराज भी आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हार असल में लोग मोहब्बत में पहनाते हैं। देखो, उनको खुशी होती है कोई एमपी एमएनए या मिनिस्टर फूल ले लें, हार ना पहने। आप अनाउंस कर दें। देखो ये चीज चलो आपकी सजेशन अच्छी है, लेकिन लोग मोहब्बत में हार पहनाते हैं। सर वो हार भी जाया, वो उनकी वाली बात लोग कब्रों में पहनाते हैं, ऐसी बात नहीं, कब्रों में डालते हैं। तो सर हार पहने, बिल्कुल। जब आप उम्रा करके आए, हज करके आए या शादी ब्याह हो तो हार पहन लें, क्योंकि बेगम से हारना तो जायज है। मैं तो कहता हूँ उधर भी नहीं पहने, क्या जरूरत दिखाने की किसी को। हाँ, लेकिन सरकार के पास से आ रहे हैं। बड़े अरसे के बाद एक ऐसा एमपीए देखा जो फोटो सेशन के अलावा बात कर रहा है। नहीं, असल में यकीन करें, आजकल के एमपी एमएनए माजरत के सिवाय फोटो सेशन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करे। अगर उन्होंने काम किया है तो सिवाय फोटो सेशन के अलावा कोई दूसरा या तीसरा काम नहीं किया है। असल में मसला सारा ये ना कि देखो, हमें ग्राउंड से उठे हुए लोग हैं ना, और ग्रासरूट वाले लोग हैं ऐसी है। और जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है, मंगू पीर मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे आप यकीन करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों ने गुज़श्ता 15 सालों से एमपीए को देखा ही नहीं था फील्ड के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम वो जमात है। हम तो सुनते रहते थे ना कि यार ग्रास रूट लेवल के लोग लेके आते हैं, मतलब तबके के लोग आते हैं। लेकिन सर इन्होंने बात काट दी। आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लें कि अगर आप कल मिनिस्टर बन गए तो हार पहनेंगे। नहीं, देखिए मैसेज तो अच्छा नहीं पहनेंगे भाई, आपकी बात मान लेंगे, लेकिन वही बात है कि अगर सर लोग ये बोलेंगे जीत पहनाओ, हाँ जीत पहना, यही बोल देंगे आपके लिए, ठीक है ना, ताकि आप हार के ऊपर जीत लिख के पहनाएंगे। हार पहननी नहीं है ना, हार पहनने नहीं है, मुबारकबाद पहनने नहीं है। तो ये चीज़ें ना, तब जब फील्ड में उतरे थे ना हम लोग, तो मैं कहता एमकेएम वो वाइज जमात है जो निचले तबके के लोगों लेके आती है। मैं इसका खुद मैं विक्टिम हूँ ना, कि देखें कहाँ से कहाँ लेके आई है। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जब उतरा हूँ मैदान में तो वहाँ पे मंगू पीर के हालात ऐसे थे कि वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कोई एक काम जो मैं कहता हूँ कोई बुनियादी सहूलतें मौजूद ही नहीं थी। आज भी इस टाइम पे वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, गटर वहाँ पे उबले हुए पड़े में, बल्कि मैं तो कहता हूँ मंगू पीर में 80% तो वहाँ पे गटर लाइनें मौजूद ही नहीं है। तो कोई ये बात बिजली मौजूद नहीं है। सर किसी एक एरिया के बता दें जो सही है, किसी एक एरिया में बता दें जहाँ सड़कें नजर आ रही जावेद भाई मैं वही कह रहा हूँ, एक एरिया में बता दें जहाँ ट्रांसपोर्टेशन, किसी एक एरिया में बता दें जहाँ सेवरेज है। आप एमपीओ के जब आप माजरत के साथ ये परेशानी का असबाब कर रहे हैं, तो हम तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप असेंबली का हिस्सा हैं। जब आप आके हमें टीवी में सुनाएंगे तो हम किसके जावेद भाई मुझे बताएं हम कहाँ पे खड़े हैं, हम अपोजिशन जमात में ना, ऐसे ही है ना, रूलिंग पार्टी किसकी है, पीपल्स पार्टी की है। हमारा काम क्या है, जो वहाँ पे कमियां हैं या जो कोताहियां हैं, हम उसके फ्लोर पे अपने लोगों के मसाइल को फ्लोर पे लेके आए। ऐसा ही अपनी पॉकेट से भी कर रहे होते हैं आवाम की। मैंने खुद देखा। मैं कह रहा हूँ कि इस 2 सालों के अंदर जितना मैंने काम मंगू पीर के अंदर चीख चिल्ला के असेंबली के फ्लोर पे इदारों में जाके कराया ना, शायद इससे पहले जो एमपीएस रहे भी हैं उन्होंने भी नहीं कराया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चलो हमारा अपना हिस्सा तो शामिल हुआ ना, हमने अपना जो काम किया हमने अपने जोर पे किया, अपने शोर से किया, लेकिन लोगों को सहूलतें दी हैं। आज भी हम खड़े में कह रहे, आज आसिफ मूसा भाई आते तो हम उनसे सवाल करते कि यार आप तो रूलिंग पार्टी में, आप अपना रोल। सर आसिफ मूसा भाई को मैसेज देना, क्यों नहीं है यहाँ? आसिफ भाई को तो होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आसिफ भाई होते ना, देखो मैंने आज आसिफ भाई से जो सवाल करते वो पूछे। मैं कह रहा हूँ कि आसिफ भाई देखो, पीपल्स पार्टी को कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए। देखिए हम किसकी बात करें, अवाम, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम का जवाब नहीं, ऐसा हो सकता है, मजबूरी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। देखिए मैंने तकरीबन 20-25 प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं, पीपल्स पार्टी को कोई भी नुमाइंदा के साथ नहीं बैठता, उसको उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सबसे मैं सच बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड जान के मान बहुत कुछ अर्ज करूं। एक हमारी आवाम के लिए एक सवाल है, जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, राज की बात होती है ना तो फिर जरा करीब से होनी चाहिए। जी जरा करीब आ जाएं, और करीब और करीब। जी मुझे ये बताइए कि मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि अपनी आवाम के लिए बहुत आसान सवाल पूछूं ताकि उनको मुश्किल पेश ना आए। हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम क्या है? जो सबसे पहले कॉल करेगा उसको दी नोबेल मैन कंपनी की तरफ से इंडिपेंडेंस परफ्यूम मिलेगा।
डॉक्टर मिराज, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाएं, फिर चल दिए आप, बैठें, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। एक और खूबसूरत पाकिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक एमपीएम पीटीआई के सर बुलंद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपको सर कहूँ, बुलंद कहूँ, क्योंकि सर के मायने भी ऊंचाई के हैं, बुलंद के मायने भी बुलंदी के हैं, फराज के मायने भी बुलंदी के हैं, क्योंकि शाहीन की परवाज़ हमेशा बुलंद रहती है। माशाल्लाह। तो तीन आपके साथ नाम जोड़ रहे हैं, सर, बुलंद, फराज। जो आपको दिल में अच्छा लगे, जो आपके ज़ुबान पे आसानी से आए, वही कहें आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक जुमला मुझे बताएं, ज़िंदगी में आपने हार पहननी है, जीत पहननी है? जीत ही पहननी है। हार वाला लफ्ज़ आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, आपने बड़ा अच्छा खुलासा किया, तो हम जीत ही पहनेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमेशा जीत पहनेंगे। जी, डॉक्टर रफ़ी हमारे साथ हैं। आज तैयबा, आज आप लेट हो गई, नात का हदिया पेश करें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। जी, बिस्मिल्लाह। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदासिर, या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद। ये रुतबा ये शान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। तेरी याद में रोने वाली आँख जिसे मिल जाए, रद्दे बला है, गम की दवा है, दामन भी धुल जाए। बख्शिश का सामान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। हासिल कलाम शेर है के अदीब आखिर मेरी मोहब्बत इतना तो रंग लाए, अदीब आखिर मेरी मोहब्बत इतना तो रंग लाए। मेरी जुबान से नाते मोहम्मद खलकत सुनने आई, मेरे सुखन की जान मोहम्मद, मेरे सुखन की जान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत आला, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, आज मैं जी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब, कहाँ से? हेलो, हेलो, शायद तो आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। आ गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, लाइन ड्रॉप हो गई। जी, मलक सर बुलंद साहब, आप मुझे ये बताइए,
کہ آپ 2 دن کے لیے جو ایم پی اے بنے اور اس کے بعد سابق کہلائے، تو اس کی وجہ کیا تھی سر؟ اور نصیر بھائی ہم ساتھ رہے ہیں. وجہ تو صرف ایک تھی، بھائی لوگ ہم سے ناراض ہیں اور وفاداری ہمارے خون میں شامل ہے. چاہے ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، کسی بھی مشکل کا سامنا ہو، ہم جس سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو پارٹی ہم نے بدلنی نہیں تھی، وفاداری ہم نے چینج نہیں کرنی تھی، ثابت قدم رہے. 8 مہینے اسمبلی میں رہے الحمدللہ. 8 مہینے میں جو نمائندگی کی اپنے حلقے کی، بلدیے کی، 8 مہینے رہے ماشاء جی اللہ. 8 مہینے رہا. 8 مہینے میں نصیر بھائی گواہ ہے کہ ہم نے پہلے جو سیشن میں اپنے ہاسپٹل، کارڈیو ہاسپٹل توا دل کا، وہ جو 12 سال سے نہیں بن رہا تھا بلکہ 14 سال سے، سوری، وہ ہم نے 12 منٹ میں نے اس پہ اسپیچ کی. اس پر عذرا پیجو صاحب نے، سی ایم صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا اور ودن 6 منتھ وہ ہاسپٹل، کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے آواز اٹھائی. 14 سال پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت رہی ہے نا، لیکن ہم نے آواز اٹھائی، وہ الحمدللہ وہ کمپلیٹ کروایا. 50 کروڑ کی میں نے ڈی پی کروائی تھی. وارڈر بورڈ کے ایم ڈی صلاح الدین صاحب تھے. اور اس کے علاوہ بے تحاشا ہم نے پروجیکٹس کیے اپنے حلقے میں. نادرا کی ایک آفس کھلوایا، اس کے علاوہ نادرا کی گاڑیاں، اور اس کے علاوہ سوئی گیس کا تو تقریباً کوئی 1.5-2 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا ریہیبلیٹیشن کا، UC 1, 2, 3 کے لیے، وہ میں نے کروایا. تو جو ہم جہاں تک موجود رہے ہم موجود رہے. اب ہمارا کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے. میرے 16,000 ووٹ تھے، ہارنے والے کے 10,000 تھے. ریکاؤنٹنگ ہوئی اور 6,000 ووٹ ریجیکٹ کر دی گئے. کوئی بات نہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں اگر سزا دی گئی تو جزا بھی اللہ دے گا. ہمارے رب کی ذات بہت بڑی ہے، جو جس کو بھی اللہ عزت دے. سر انشاءاللہ ہم سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے اور کھڑا رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو. ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی زبیر خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی زبیر خان صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے سر؟ سر پاکستان کے وزیر اعظم کا نام ہے شہباز شریف صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے سر. CSS تو نہیں کیا ہوا آپ نے؟ جی آپ نے CSS تو نہیں کیا ہوا؟ جی جی بالکل کیا سر، بتائیے. میں کہہ رہا ہوں CSS کیا ہوا ہے کیا آپ نے؟ CSS کیا ہوا میں نے. جی بتائیے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت انٹیلیجنٹ ہے. دی نوبل مین کمپنی کی طرف سے انڈیپینڈنس پرفیوم آپ کا ہوا سر. عوام کے لیے میں کوشش کرتا ہوں بہت آسان سوال کروں. بہت شکریہ. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. اور آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ صاحبزادہ فرحان نے T20 ورلڈ کپ میں کتنے رنز اسکور کیے. یہ بھی بہت کرکٹ کے شائقین جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان سوال ہے اور اس کا جواب دیجئے. جلدی سے فون اٹھائیے. جی ڈاکٹر شبیر صاحب آپ کافی دیر سے خاموش ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے پورے ملک کو ایک مشورہ دیا ہے کہ کفایت شعاری کا استعمال رکھیں، اور کفایت شعاری تو ویسے بھی کرنی چاہیے. پیٹرول کا ذخیرہ الحمدللہ بھی موجود ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کفایت شعاری آپ کیسے وہاں سے آ رہے ہیں گلشن معمار سے؟ گاڑی کا آپ نے ایکسٹرا فیول تو خرچ نہیں کیا کہیں؟ دیکھیں محترم بھائی، سب سے پہلے تو جو ہمارے حکمران ہیں انہیں کفایت شعاری اختیار کرنی چاہیے جو وہ خود نہیں کرتے. اور عوام کے اوپر ایکسٹرا برڈن، آپ ایک چیز لینے جائیں، ماچس کی ڈبیا بھی لینے جائیں نا، تو اس پر بھی آپ کو کتنے ٹیکس ہیں دیکھیں. اور وہ الیکٹرسٹی بل ہے، اس کے پیچھے وہ ٹیکس ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد لکھ دیے ادر ٹیکس. اچھا بہت کچھ ہے، خیر بولنے کے لیے بھی ٹائم شارٹ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ہماری، سب سے پہلے تو ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، وطن کے لیے وفادار ہونا چاہیے، اپنے دفاعی اداروں کے لیے وفادار ہونا چاہیے. عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور عوام کو آج تک گمراہ کیا ہوا ہے، تو یہ چھوڑ دیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ جتنی مذہبی جماعتیں تھیں ہماری، انہوں نے قومی فرقہ پرستی میں الجھا دی ہے عوام کو، اور جو سیاسی جماعتیں انہوں نے عوام کو بانٹ دیا ہے آپس میں. اب یہاں نعرے تو لگ رہے ہوتے ہیں فلاں زندہ باد، فلاں مردہ آباد، لیکن وفا جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اپنے اداروں کے لیے، جو دفاعی ادارے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کاروبار سب محفوظ ہے. اور ہمارے جو
دیگر معاملات ہیں وہ محفوظ ہیں. باقی چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے ہماری XYZ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن سب کی مہربانیاں اس وطن کے اوپر بہت خاص ہوئی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہم دن بھگت رہے ہیں. تو اب آگے جو عوام کے لیے کوئی سوچیں. اور سر آپ کی بھی تو پارٹی ہے نا، دیکھتے ہیں آگے جا کے فیوچر میں آپ کیا کرتے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا رزلٹ، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں نا، تو میں اسی لیے آیا تھا کہ ادھر بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں بھی، کیونکہ بالکل اگر موقع ملا تو ٹریٹمنٹ ہی کریں گے، تو جو جراثیم ہے وہ ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ بہتر سے بہترین کی طرف انشاءاللہ لے کے جائے گا. جی جاوید بھائی، جو جراثیم ہیں وہ ختم کریں گے، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے. جی دیکھیں، بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا پوائنٹ آف مائک تھوڑا سا اوپر کر لیجیے گا. جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا وہ بہترین ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک تو نبی کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت یہ کہ اعتدال پسندی، اور جو شخص اعتدال پسندی میں چلتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ایک گھرانہ اور پھر ایک ملک کی طرف آئیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اشرافیہ کی عیاشیوں کو بند کرنا چاہیے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارا پہلا جو شو ہوا تھا 2 دن پہلے، مطلب گورنر صاحب کے حلف لینے سے پہلے، تو انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی، اور اس کے ویری سیکنڈ ڈے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا جی فلاں جگہ پہ کٹ ہو جائے گا. مگر سچ ہے تو میرے خیال سے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن شاید میری نالج میں نہیں ہے کہ جاری ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ جناب یہ جو 2000 مطلب 50,000 روپے کمانے والا شخص تو اپنے بجلی کا بل خود دے رہا ہے، گیس کا بل خود دے رہا ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول خود لے کے جا رہا ہے، بچوں کو لے کے آ رہا ہے موٹر سائیکل کے اوپر، ٹھیک ہے. غریب کی ایک سواری ہے موٹر سائیکل، اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکسز ڈال دی ہے، تقریباً 1.25 لاکھ روپے کی ایک موٹر سائیکل اس وقت. مجھے یہ بتائیں کہ 2 بچے، آپ پورے ملک کے بجٹ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی جناب 2 بچے، ایک میاں بیوی اور ایک کرائے کے گھر کا بجٹ بتا دیں، اور خدا کی قسم آپ اس میں 50,000 روپے بھی اگر آپ اس میں چلا کے دکھا دیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. دیکھیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، سوائے باتوں کے علاوہ اب کرنے کا لمحہ نہیں ہے. اشرافیہ کی عیاشیاں بند کریں، جو 2,000 1,500 لیٹر پیٹرول ملتا ہے اس کو بند کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے بجلی کے بل کے اوپر آپ دیکھیں یہ 40 IPPs آج تک کہ ہم پہ اتنے بھاری ہیں کہ آج تک ان کو نہیں روک سکا. آپ نے ٹیکس پہ ٹیکس، ہمارے ملک میں 2 چیزیں مجھے لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کہ ایک محمد علی کی فلم میں تاریخ پہ تاریخ، اور یہاں پہ ٹیکس پہ ٹیکس. ٹھیک ہو گیا جی. آپ ایک بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں. بول بچن کیا کہتے تھے آپ؟ پاکستان میں بول بچن اور انڈیا میں امیتابھ بچن. تو اس کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے یار، بہت ہو گئی. اب ہماری پاکستانی عوام الحمدللہ باشعور ہے، اب ان سیاسی دوستوں کے جھانسے میں نہیں آئے گی. جھانسے میں نہیں آئے گی. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے؟ کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو ہیلو جی کون صاحب کہاں سے؟ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. جس کی بھی کال آئی تھی دی نوبل کمپنی کی طرف سے، دی نوبل مین کمپنی کی طرف سے، انڈیپینڈنس پرفیوم آپ کا ہوا. ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. جی نصیر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ نا جتنے بھی قانون بنے ٹھیک ہے، کفایت شعاری ہونا چاہیے اور ضرورت ہے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے. آپ اوپر سے لے کے نیچے دیکھ لیں. اب میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی بڑے عہدے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. فقدان یہی ہے. جیسے بھی انہوں نے کہا کہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم آ رہے ہیں، میں بھی یہی سوچ کے آیا تھا، لیکن آپ یقین کرو میں کہتا ہوں 5% بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیونکہ ایک سسٹم بیٹھا ہے، ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. ان کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا. ایک نصیر بھائی اس کا حل بتائیے نا. حل دیکھیں، اس کے لیے ہمیں خود مثبت سوچ کے ساتھ اترنا پڑے گا. تمام اکائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا تعلق، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی لوگوں، یعنی آپس میں جو لوگوں کے مسائل ان کو مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے اس کو مسئلہ حل کرنا چاہیے. وہی والی بات ہے، ٹانگیں ایک دوسرے کھینچتے رہیں گے. آج دیکھیں نا لوگ سروائیو کر رہے ہیں، لوگ بنیادی سہولتیں محروم ہیں، صرف اور صرف ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، باقی امپلیمنٹ گراؤنڈ پہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا لیک آف جو ہے. اس کی وجہ سے آج ہمارے عوام جو ہے یعنی کہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو چکے ہیں. بس سمپل یہ کہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو نا، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں، بدنیت لوگ ہیں ہم لوگ. ہماری نیتوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے. اگر یہ ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو لوگوں کو وسائل جو ہیں، جو ان کے مسائل ہیں وہ ہمارے ڈور اسٹیپ پہ ملنا شروع ہو جائیں گے. جی بالکل صحیح کہا. جی سر بلند صاحب آپ کی کیا رائے؟ بڑی اچھی بات کی نصیر بھائی نے. جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا مضبوط نہیں، جمہوریت ہماری مضبوط نہیں. جب سے سب سے پہلے ہمیں اپنے پولیٹیکل سسٹم، اپنی جمہوریت کو مضبوت کرنا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. آپ دیکھیں تو جمہوریت سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو جمہوری اقدار، جمہوری روایت اور جمہوری چیزیں مضبوط ہونی چاہیے. عوام کی صحیح نمائندگی اسمبلی سے ہوتی ہے، اور 8 مہینے میں بھی رہا ہوں اسمبلی میں، اور نصیر بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھے. ہمارے پاس کوئی اتنا اختیار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. عوام
کہ ووٹوں سے آتے ہیں, عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو عوام کے پاس, پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے. سیکنڈ, ایک بھائی نے ہماری بہت بڑی اچھی بات کی ہے, جاوید صدیقی صاحب, جاوید وائس آف صدیقی, کراچی, بہترین بات کی, اور پہلے بھی میرے شوز میں ان سے بات چیت ہوئی, بڑی اچھی بات کرتے ماشاءاللہ, کہ دیکھیں ایک تو ہمارے پاس 1 مہینے کا ذخیرہ تھا پیٹرولیم کا, تو وہ کیا ہوا, کفایت شاری تو آپ کر رہے ہیں, لیکن عوام پر تو آپ نے پہلے دن سے ہی بوجھ منتقل کر لیا, جو آپ کے 30 دن بعد کرنا تھا. آپ کہہ رہے کفایت شاری 11 ارب روپے کا آپ نے جو آپ نے خریدا ہے, ایروپلین, اپنے جہاز خریدا ہے, وہ اس سے پھر کیا فائدہ ہوا. اوپر سے گیلانی صاحب نے پتہ نہیں کوئی کتنے ارب روپے کی جو ہے گاڑی خرید لی ہے. اب نئی خبر یہ آئی کہ سپریم کورٹ اور جو ہماری جو ججز ہیں آئینی بینچ کے لیے, ان کے لیے 4 ارب روپے کی پتہ نہیں کون سی میڈ کی کوئی باہر کی گاڑیاں ہیں جو وہاں سے خرید کے امپورٹ کی جائے گی. تو یہ کفایت شاری ہے, یہ تو عوام کا خون چوس رہے ہیں بھائی. 3 تنخواہیں دی ہیں اس طریقے سے اوور بلڈن کر کے, عوام کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں. آپ کو پیٹرولیم کے مصنوعات کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جس طریقے سے آپ نے بڑھائی ہے. اور جو اس وقت دنیا کے اندر اس وقت سچویشن جو ہمارے مشرقہ وسطی میں جو چل رہی ہے, جو اس وقت ایران کی سچویشن ہے, پاکستان کا رول بہت اس میں اہم ہے. پاکستان کو بڑے محتاط طریقے سے چلنا چاہیے. اچھا رول ادا کر رہا ہے پاکستان. اگر ہم امریکہ کے ساتھ جا کے وہاں ان کی حمایت کر رہے ہیں, ہم اسرائیل کے ساتھ بھی بڑھا رہے ہیں, اور ہم ایران کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, لیکن یہ محتاط طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. ہمیں زیادہ ان لوگوں کے سامنے کوئی لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, ایک اسلامی ملک ہے, غیرت مند ملک ہے, غیرت مند عوام ہے, غیرت مند قوم ہے. یہ کبھی انشاءاللہ اپنا نہ ہتھیار ڈالے گی, نہ کسی کے سامنے لیٹے گی. ہم نے انڈیپینڈنٹ دیکھیں نا, روس سے انڈیا تیل خرید ابھی بھی رہا ہے, ہم پہ پابندی ہے. ایران 4 روپے پیٹرول لیٹر دے رہا ہے, ہم 350 روپے پیٹرول دے رہے ہیں. تو کون سا انصاف ہے؟ ہمارے نیبرہڈ ہے, ہمارے بارڈر لگتا ہے, ہم ایران سے پیٹرول کیوں نہیں لے سکتے؟ ساری دنیا لے رہی ہے, وہ اپنا انڈیا لے رہا ہے, ہمیں کیوں اجازت نہیں؟ انڈیا کی ابھی جو ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے اپنا اسرائیل کے ساتھ, تو یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی علامات ہے. کل امریکہ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم 5 ممالکوں کو وارن کر رہے ہیں جو میزائل بنا رہے ہیں جتنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ, جس کی رینج ہمارے امریکہ تک ہوگی. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان تو ہم الائنس ہے امریکہ کا, ہم امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری پالیسیز, ہمارا بیانیہ بڑی واضح ہونا چاہیے. جو ابراہیم ایکورڈ کے اوپر بات ہوئی, ابراہیم ایکورڈ سے آخر ہم جاتے رہے, ہم بلائنڈلی ہم وہاں پر ان کی حمایت کرتے رہے, اور اس پالیسی سے پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اب ہم پریشان خود ہیں. ہمارے لیے ایران کی سالمیت, ایرانی قوم بطور مسلمان, ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس سے بڑھ کے تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہے, اس مین سارے مسلمانوں کو, ہمیں بھی تکلیف, سارے مسلمانوں کو تکلیف. تو ہم کیوں اس طریقے کے کریں؟ جو زیادتی کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کریں, جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں, ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہیں, ہم اپنے فیصلے خود کریں, پاکستانی عوام کرے, پاکستان کی پارلیمنٹ کرو, پارلیمنٹ کے سسٹم کو مضبوط کرے, عدلیہ کو آزاد کریے. سر ساتھ کے ساتھ میرے پاکستانیوں کے لیے ایک میسج بھی. سر میں پاکستانیوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ خدارا ہم سب ایک غیرت مند قوم ہے, ہم باہر نکلیں اپنے حق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, آئین کی عدالتوں کی آزادی کے لیے, آئین کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپنے رائے دیں. ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے حوالے سے دیں, مہنگائی ہو رہی اس کے حوالے سے دیں. بطور قوم ہم اپنے اداروں کے ساتھ بھی کھڑے, سارے ادارے ہماری, ہمیں اپنے فوج پر بھی فخر ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اور دوسرا اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہیے گا, استاسی ریسٹورنٹ جس کے معنی ہیں خوشی کے, تو عید پر استاسی ریسٹورنٹ کا فوڈ ضرور انجوائے کریں. اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج دیں. استاسی ریسٹورنٹ کے بارے میں میرے بھائی نے بات کی ہے, ڈیفینس فیس 8 میں ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں, انجوائے کریں, اور آپ ٹیسٹ دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگے گا. بھائی نے تعریف کی, ہم آپ کی تعریف پر یقین رکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. میرے پاکستانیوں کے لیے بھی میسج, اور استاسی ریسٹورنٹ کے لیے خوشیاں بکھیرنے کے لیے عید کے دن کوئی ایک چھوٹا سا میسج. بس عید کے حوالے سے میسج ہے پوری قوم کو کہ متحد ہو جائیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں, اور اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو شر پسند لوگ ہیں ان کے منہ بند کریں, اور پازیٹیو وے پہ رہ کے اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. اور استاسی ریسٹورنٹ کے حوالے سے جیسے فراز بھائی نے کہا ہے, تو ضرور اس کا وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھیں ٹیسٹ کیسا ہے. پھر اس کو اپنے دوستوں بھی بولیں, اور ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے, دیکھتے کیا ٹیسٹ آتا ہے, پھر آپ کو بتائیں گے. ڈیفینس 8 کے اندر انشاءاللہ. جی جاوید بھائی 10 سیکنڈ میں میسج, ٹائم بہت شارٹ ہے. دیکھیں جی, عید جو ہے وہ خوشیوں کا نام ہے,
اور عید منائیں، مگر اپنے ساتھ ارد گرد ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے پڑوسی ہیں، جو افورڈ نہیں کر پائے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے خوشیوں میں شریک کریں. خوشیوں میں شریک. جی ڈاکٹر صاحب 10 سیکنڈ کا چھوٹا سا میسج. جی بس ہماری قوم کو جو ہے اس عید کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ متحد ہو جائیں اور بہروپیوں سے بچیں اور اپنے وطن کے لیے مخلص رہیں. اور آپ کو ماشاءاللہ ووٹ بھی بہت اچھے ملے تو اپنے ووٹر سے کہیں استاسی ریسٹورینٹ انجوائے کریں جا کے انشاءاللہ. بالکل جی، آپ نام لیتے ہوئے استاسی ریسٹورینٹ انشاءاللہ. جی جائیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی آئیں، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک اپنے خوابوں کی پرواز کو جاری رکھیں. جاوید بھائی پتہ ہے نا کلوزنگ کیسے کرتے ہیں؟ جی بالکل. جی آپ بھی مل جائے گا ساتھ. یہ تیرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان عوام زندہ باد. بہت شکریہ.